है। थर्ड जो फिजिकल हर्डल ये है कि हमारा जो सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी है उसकी वेरिएबिलिटी बड़ी हाई है। मोर देन 80% वाटर we have only during 3 months of the year, and for that again we need some storages or some intervention so that we regulate, we store it and use it throughout the year. इसी तरीके से फिजिकल उसमें एक टेम्पोरल वेरिएबिलिटी भी है, हम वी हैव ओनली मानसून, और एक स्पेशल वेरिएबिलिटी भी है। इन नॉर्दर्न एरियाज वी हैव हैवी रेनफॉल एंड वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमारे सरफेस वाटर की जो अवेलेबिलिटी है दैट रिड्यूसेस। सो दीज आर द थ्री फिजिकल पैरामीटर जो इंडस को करेक्टरिस्टिक्स हैं, वी कैन नॉट चेंज इट। एंड इफ नेक्स्ट स्टेप है, वी कम टू द हम सम ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन इंटरवेंशन, उसमें हमारी सबसे पहले पॉपुलेशन है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर अर्बनाइजेशन है, फिर इसमें हम अगर काउंट करें तो इसको हम जो हमारी जो आ जाती है इंडस्ट्री है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, एंड इट इज फर्दर aggravated by the climate change. Climate change is there. We are having unprecedented rainfall, unprecedented floods, which we have never seen before in the history. तो ये एक चीज़ है कि हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज के इवेंट आ रहे हैं, ये भी ऑल्दो एक नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल हाइड्रो डिजास्टर, क्लाइमेटिक डिजास्टर है। सो दीज आर द सर्टन लिमिटेशंस, ये जो हमें सरफेस वाटर से हमें फोर्स कर रही हैं, हमारे फार्मर को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे ह्यूमंस की ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट को शिफ्ट फ्रॉम द surface water to ground water. Every extra pressure, every extra demand of water we need, the only source is left the groundwater. Groundwater के अगर हम प्लस पॉइंट देखें तो प्लस, if we go into ground water hydraulics or ground water hydrogeology, प्लस पॉइंट इसमें ये है कि it is available as and when required, as when and where, जहाँ भी जिस वक्त भी फार्मर को जहाँ चाहिए ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, although it is costly, लेकिन जब फार्मर पे जान पे बनी होती है, फसल की जान पे, तो फार्मर तो उस वक्त नहीं देखता पैसे, चाहे महंगा है सस्ता है, उसने पंप करना है। इसी तरीके से अगर आपके पास ड्राउट आ जाता है, देयर इज सर्टेन ड्राउट पीरियड, द ओनली रिलायबल रिसोर्स इज लेफ्ट ग्राउंड वाटर। ये तो इसकी है थ्योरी, वाई हाउ एंड वाई वी आर शिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड वाटर टू सरफेस वाटर टू ग्राउंड वाटर। अब प्रेजेंटली ग्राउंड वाटर के साथ हो क्या रहा है? स्कार्प का वो एरा था दैट वेंट अवे, वी कंट्रोल द वाटर लॉगिंग salinity. Now the situation is that water table is going down in most of the part where is the water table is the fresh. The people are extracting more groundwater and the water table is going down and down. For example, in the city of Lahore, we talk about it was going about 3 feet per year, about 1 meter per year. It was dropping 1 or 2 years before. And the most worst city in Pakistan is the Quetta. Almost we have finished the groundwater over there. There are certain reasons over there because we used subsidies or I don't want to go into that detail. If we go for the lavish use, if we go for the subsidies on the groundwater use, groundwater pumpage, that will increase its use. This is a debatable topic. So अब क्या हो रहा है कि जब हम ग्राउंड वाटर को पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बाद कुछ लोगों ने जिक्र भी किया है जो सीवियर इसमें कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इन माई ओपिनियन, बीइंग ग्राउंड वाटर प्रोफेशनल, जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी की डिटोरिएशन है वो मोर मेनी टाइम्स मोर सीवियर है। इफ द एक्विफर वंस इट इज पोल्यूटेड, it takes centuries to replenish it, to make that water clean. So although it is hidden resource, it is out of sight, but it should not be out of our minds. हम क्या समझते हैं, हमारी मिथ है, if we are injecting something underground, हम समझते हैं ये सेफ है, हमने डिस्पोज कर दिया इसको। अभी कोई दोस्त कर रहे जिक्र भी कर रहे थे, even some industrialists, they are cruel people. I ask them that it is a criminal, it is moral crime and a social and every time it is crime. If we are injecting our pollutant to the groundwater, it will circulate and it will come on our dining table. We should not say that we have disposed it off. We, IR Irrigation Research Institute and Punjab Irrigation Department, we have conducted one research study on River Ravi, and we have proved that whatever effluents we are throwing into the river Ravi, that is reaching down to our groundwaters, and that Vasa is pumping that groundwater, and we are using for drinking and other purposes. So groundwater is a reliable source for our industry, for domestic use, and in Punjab, I think we are using about 30 times, in some areas 30%, some 40, and even in some areas 50% contribution in irrigation sector.
we are also contributing from groundwater. So this is some background hai. Mere opinion mein, we should be more worried about the protection of available resource. Of course, its replenishment, but its protection, whatever is left. And other thing इसमें ये जो एक और इशू है कि जो हम एक्सेस से पंप करते हैं ग्राउंड वाटर को, we go deeper and deeper. That is the induced salinity. That is one term used in groundwater hydraulics. Induced salinity, or we can call it brackish saline water intrusion. जब किसी जगह पे पानी स्वीट है, दूसरी जगह पे पानी ब्रैकिश है, स्वीट वाटर को हम पंप करते जाएंगे, तो देयर आर नो फिजिकल बाउंड्रीज अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करें. सराउंडिंग एरिया से पानी फ्लो करके उस एरिया में आ जाएगा, कोन ऑफ डिप्रेशन को फिल करेगा. जहां हमने पानी पंप करेंगे वहां कोन ऑफ डिप्रेशन डेवलप हो जाएगी, सराउंडिंग एरिया से ब्रैकिश पानी वहां आएगा. इसको हम कहते हैं इंड्यूस सैलिनिटी. ये भी एक थ्रेट है कि जहां हमारे पास पानी जिन एरियाज में कुछ चंद साल, 5 साल, 10 साल पहले, 7 साल मीठा होता था, अब उन एरियाज में भी पानी क्या हो गया, ब्रैकिश है. अभी हमारे दोस्त को जिक्र कर रहे थे कि पर्च्ड एक्विफर है या स्किमिंग वेल टेक्नोलॉजी है. इसलिए हमें इसकी पहले रिसोर्स की असेसमेंट करनी पड़ेगी. लोगों को पता होना चाहिए, फार्मर को. वी नीड टू कम्युनिकेट, टू टीच आवर कम्युनिटी कि यहाँ इतना ग्राउंड वाटर है फ्रेश, इससे ज़्यादा आप पंप करेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ, फॉर द सराउंडिंग एरियाज एज वेल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर गवर्नेंस की, it is very difficult and complicated as compared with the surface water, because surface water we can channelize it, we can divert it into the canals, into the barrage gates structure, we can distribute into the zones, divisions, but groundwater we cannot. There are transboundary issues for groundwater governance, even between country to country, province to province, city to city, even I claim farmer to farmer. If I am the influential farmer, my financial position is strong, I will install a deeper tube well and I will pump. मैं सब लोगों जो सराउंडिंग एरियाज के जो फार्मर्स होंगे उनका भी मैं पानी पंप कर लूंगा. सो इसको गवर्न करना, इसको मॉनिटर करना, although we have policy document, water act is there, water policy is there, but how to implement that in case of groundwater is very, 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 very difficult. We will have to manage it on the basin basis. Groundwater has its own boundaries. It is not ये हमारे प्रोविंस पंजाब, सिंध, केपीपी, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मुल्तान, इन बाउंड्रीज को ये नहीं फॉलो करता. ना ही ये हमारी जो कैनाल की जो बाउंड्रीज हैं ना उनको फॉलो करता है. इट फॉलोज हाइड्रोजियोलॉजिकल बाउंड्रीज. जब कोई रिवर है, कोई मेन कैनाल है, हाइड्रोजियोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं जो एक बैरियर हैं जिनके अक्रॉस हम अज्यूम करते हैं कि पानी ग्राउंड वाटर ट्रेवल नहीं करेगा. तो इसलिए इसकी गवर्नेंस और मैनेजमेंट जो थोड़ी है, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. सैलिनिटी मैंने एक और एक कंसेप्ट और है ग्राउंड वाटर का जो थ्रेट है, वो है सेकेंडरी सैलिनिटी. हमारे कुछ फार्मर हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो ब्रैकिश पानी ही ट्यूबवेल का पंप करके लगाते रहते हैं. जो हमारी अच्छी सॉइल होती हैं, गुड सॉइल होती हैं, इफ वी यूज ब्रैकिश वाटर टू इरिगेट दो सॉइल, 5-7 साल बाद हमारी वो जमीनें भी खराब हो जाती हैं. इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सैलिनिटी, जिसको ब्रैकिश पानी एक इंड्यूस सैलिनिटी है, एक ये सेकेंडरी सैलिनिटी है. एंड इफ वी गो इनटू द कोस्टल एरियाज लाइक आवर नियर अरेबियन सी, देयर इज सी वाटर इंट्रूजन. कुछ मेरे दोस्त और बहनों ने बात की थी कि मिनिमम फ्लो शैल गो टू द सी so that we can control the sea water intrusion. If there is not adequate groundwater, if their water table is deeper near the coastal areas, sea water will intrude into that aquifer and will make it polluted. If it is fresh, this concept is called sea water intrusion. So I am talking some technical term, but in simple language, log samajh bhi sake taake. So this is sea water intrusion. There is secondary salinity. There is intrusion, इंट्रूस सैलिनिटी. दीज आर डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं ग्राउंड वाटर के, ये हमें फेस कर रहे हैं इस वक्त. इनको हमें सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमें अपने फार्मर्स को बताना होगा, उनको एजुकेट करना होगा. गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन कैन नॉट मैनेज ग्राउंड वाटर. दिस इज द कम्युनिटी, दिस इज द पीपल, दिस इज द लोकल ऑर्गेनाइजेशन हु कैन गवर्न इट, हु कैन मॉनिटर इट, हु कैन रेगुलेट इट. If we don't take those people on board,
Second, another important thing is that groundwater is a CP, a common pool resource है. It is a natural resource, but it is a common pool resource, and it is decentralized. It is not centralized. If we are sitting in Islamabad, sitting in Karachi, sitting in Lahore, we cannot manage groundwater. This I have done recently PhD, and this is my final recommendation. I can say at any forum. Okay, we sitting on the federal level, at the provincial level, until and unless we start from the individual farmer. भाई आपके ट्यूबवेल का ये मसला है, यहाँ इतना आप पंप करो, इस साइज का ट्यूबवेल लगाओ, इतने घंटे इसको चलाओ, इतने घंटे वक्फा दो ताकि एक्वीफर रिकवर हो जाए, आपका पानी वाटर टेबल लेवल ठीक हो जाए. इतने इससे ज़्यादा नहीं पंप करोगे, इससे ज़्यादा पंप करोगे तो आपके नीचे से ब्रेकेज वाटर आना शुरू हो जाएगा. फिर उसको फार्मर को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है, नॉलेज ट्रांसफर करने की, कि जहाँ आपने कितना ट्यूबवेल लगाना है. 4 इंच का ट्यूबवेल लगाना है आपने, 6 इंच का लगाना है, कितने फीट डीप आपने जाना है. At this time, we are running on the myth that the local driller, they are our master. वो लोग बता देते हैं कि यार आपने यहाँ 200 फुट पे लगाएं, 300 फुट पे लगाएं, 6 इंच का ट्यूबवेल लगा लें. इसमें क्या है कि हमारी एनर्जी जो है वो दैट इज बीइंग ओवर यूटिलाइज्ड. एनर्जी एडिटिंग इन ग्राउंड वाटर, अगर हम सिर्फ ग्राउंड वाटर में एनर्जी एडिटिंग कर लें ना, तो ये हमारी लोड शेडिंग और ये एनर्जी क्राइसिस जो है वी कैन फिनिश्ड. ओनली 20 to 30% एफिशिएंट है हमारी एनर्जी जो हम ग्राउंड वाटर में यूज कर रहे हैं, चाहे इट इज इलेक्ट्रिसिटी है. हमने ये एक मिथ है, बड़ी मोटर लगाएंगे ज्यादा पानी आएगा, बड़ा बोर करेंगे ज्यादा पानी आएगा. दिस इज मिथ, बट द रियलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो इससे डिफरेंट है. आपको टेक्निकली लोगों से नॉलेज करके डिजाइन करके देना पड़ेगा कि यार ये आप 10 हार्स पावर की मोटर न लगाएं, इतना पानी आप यहाँ से 5 हार्स पावर की मोटर से भी ले सकते हैं. तो ये एक एनर्जी एडिटिंग इन ग्राउंड वाटर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कूल फॉर थॉट है. वी शुड वर्क ऑन इट. नेक्स्ट जो थिंग है, मैंने बस एंड कर रहे हैं जी. फिर हमारे पास जो एक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच पंजाब गवर्नमेंट हैज टेकन regarding ground water governance and management. There is National Water Policy, Punjab Water Policy, Punjab Water Act, and then we established Punjab Water Source Commission to regulate and monitor this. And then there is Punjab Water Services Regulatory Authority, and Punjab Irrigation Department recently has established a water source zone, who is specially meant for the monitoring of groundwater. In addition to that, we are installing about 2,000 more piezometer in the areas like Potwar, Cholistan, and other Thal area where there was no monitoring network already. So we are work is going on. We are covering the whole Punjab. इससे पहले हमारे पास जो मॉनिटरिंग नेटवर्क था वो था ओनली कनाल कमांड एरियाज में, जहाँ पे हमारा नहरी निज़ाम था. अब हमने जो अन कमांड का एरिया है, जैसे ये पोठवार का रीजन है, चोलिस्तान है, हमारे पास थल का इलाका है, उसमें भी हम मॉनिटरिंग नेटवर्क लगा रहे हैं ताकि हमारे पास पूरे पंजाब का ग्राउंड वाटर नेटवर्क हो. और उसमें मॉनिटरिंग में मेरी एक राय ये है कि इफ वी डोंट मॉनिटर any resource, we cannot manage it. If we don't have the information, if true data is not available, we cannot manage it. और ये मैंने थोड़ा सा बताना था कि पाकिस्तान इस वक्त जो है 4th लार्जेस्ट यूजर बन चुका है ग्राउंड वाटर का पूरी दुनिया में. हम ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम टॉप पे नहीं है, हम ये बैड गवर्नेंस की है कि हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं. एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी विल फिनिश आवर बैंक रिजर्व. मे बी आवर नेक्स्ट जनरेशंस दे विल फेस टोटली वेनिश. एंड व्हेन ये मैंने बता दिया है, सी वाटर इंट्रूजन कम्प्लेक्स है इसकी. और जो एक चीज ये है कि सुबह से बातें हो रही थी कि एक तो है डिमांड साइड मैनेजमेंट, एक है सप्लाई साइड मैनेजमेंट. डिमांड साइड मैनेजमेंट है कि हमारे पास जो पानी है हम अपनी डिमांड कम करें, एंड वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम द किचन. हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर किचन, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर वॉशरूम्स. जहाँ हम एक बाल्टी से नहा सकते हैं, वाई वी आर यूजिंग 2-3 और इसको एक्सेसिव यूज कर रहे हैं. ये है डिमांड मैनेजमेंट, कि अपनी डिमांड्स को भी हम, अपनी ख्वाहिशात को भी थोड़ा सा लिमिट करें. ये ताली दोनों हाथों से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजनी. सप्लाई साइड मैनेजमेंट ये है कि हमारा जो रिसोर्स है, इक्विफर है, लेट अस रिप्लेनिश इट. रिप्लेनिशमेंट करने के लिए मैनेज इक्विफर रिचार्ज, दुनिया में एक टर्म चल रही है मैनेज इक्विफर रिचार्ज, इसी पे मेरी है डॉक्टरेट भी. तो हमारे पास मैनेज इक्विफर रिचार्ज, आई हैव प्रूव्ड इट, it is an option for sustainable management of water resources or groundwater in Pakistan. मैनेज के ऊपर रिचार्ज क्या है कि आपके पास जो भी सरप्लस वाटर है, रिचार्ज इट टू द ग्राउंड वाटर, मेक इट सेफ. उसके लिए 3-4 मैडम जी पैरामीटर है इंपॉर्टेंट, कि
ایکویفر ریچارج کے لیے مینیج ایکویفر ریچارج کے لیے آپ کے پاس سرپلس پانی ہو, ایکویفر میں اسٹوریج ہو, جو پانی آپ ریچارج کر رہے ہیں اس کی کوالٹی فٹ ہو, جہاں آپ ریچارج کر رہے ہیں اس کی کوالٹی سوٹیبل ہو, اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ وہ واٹر بعد میں ریکوریبل بھی ہو. یہ نہیں کہ آپ ریچارج کریں تو وہ ایکویفر کی کیپیسٹی نہ ہو, اس کی ٹرانسمیسیوٹی نہ ہو, تو وہ آپ کو ڈلیور واپس نہ کرے. تو یہ مینیج ایکویفر ریچارج کے لیے ہمارے پاس ریسورسز جو اویلیبل ہیں, فلڈ واٹر ہے, رین واٹر ہے, اور ویسٹ واٹر ہے, اور چوتھے نمبر پہ یہ ہل ٹورنٹس ہیں ہمارے. دس از اے نان کنونشنل واٹر ریسورسز ہیں وچ وی کین کیپچر اٹ. تھینک یو. ڈیٹیلز اباؤٹ دی گراؤنڈ واٹر. ڈاکٹر صاحب آپ نے گراؤنڈ واٹر کے حوالے سے جو انفارمیشن شیئر کی ہے وہ یقیناً ہمارے عام آدمی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے پالیسی میکرز کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے. اور اب میں ہمارے لاسٹ پینلسٹ نذیر عیسانی صاحب سے گزارش کروں گا. نذیر صاحب آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہم ایکویٹی کو کس طرح سے انشور کریں. ابھی آپ نے یہاں پر فارمرز کے زبانی سنا بھی کہ سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے ہمارے پاس ٹیل اینڈ میں پانی کے نہ پہنچنے کا ہے, ایکویٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یو بینگ ایز اے پائونیئر پرسن ان سندھ جس نے فارمرس آرگنائزیشنز گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ یہ ایکویٹی ایشو کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں, اور ہماری اسپیشلی پالیسی اس حوالے سے کیا گائیڈنس اور ڈائریکشن دیتی ہے؟ تھینک یو مصطفیٰ. پہلے ہم ایکویٹی میں ہمیشہ ٹیل اینڈ فارمر اسٹیک پہ آ جاتا ہے, تو امپیکٹ آف لانگ اسپیچز آن ٹیل اینڈ اس کا بھی ہم تھوڑا حساب کتاب بعد میں کریں گے. سو اینی وے آئی ایم very much thankful to Indus Consortium and their supporters who have arranged this August gathering and the national conference. مجھے بڑی خوشی ہوئی to see the both standees that are on right side and left, because I worked both of these great gentlemen. این جی عباسی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. He was my boss for a couple of years when I was working in Karachi. Similarly, extensive کام کیا تھا ڈاکٹر شاہد کے ساتھ. تو I really appreciate کہ دو لیجنڈس جو تھے ان کو آپ نے یاد دلایا اور ہم سب سے متعارف بھی کرایا. I also recognize the efforts جو انڈس کنسورشیم نے کیے تھے towards improvement in water governance, and that ultimately led a very robust policy, water policy in Sindh. I really appreciate their efforts. Coming to equity, ہم کئی چیزیں ایسی کرتے ہیں وقت کے ساتھ جس میں ایک نیچرل بائسنس بھی آ جاتی ہیں. ہم چاہتے ہوئے بھی وہ ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی تیز رفتاری سے چل رہی ہیں, جس طرح ٹیکنالوجی ہے اس طرح نیو کانسیپٹس آئیڈیاز بھی ہیں جن کو بڑی مشکل سے ہم سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا سمجھتے ہیں, تب تک وہ شاید ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں. تو پانی کی گورننس یا اس میں ایکویٹی, یہ پانی کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا ہسٹوریکل ہے, کیونکہ ساری تہذیبیں اس پانی پہ ہیں. انڈس کی ہم بات کریں یا نائل کی بات کریں یا جو مسیسپی ریور ہے اس کی بات کریں, تو پوری سویلائزیشنس ان پہ بنی ہوئی ہیں. اور کئی سویلائزیشن ایسی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں, خاص طور پہ
मेसोपोटामिया वाली एरिया में जो इराक मिडिल ईस्ट वाली थी रिवर बेस थी वो भी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे जो हाकड़ो रिवर थी वो डिसअपियर हो चुकी है। तो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर लिविंग इंडस। हमने पहले एक एनवायरनमेंट समझने की कोशिश की थी, वर्ड एनवायरनमेंट। तो जैसे ये नया दरियाफ्त हुआ था वर्ड एनवायरनमेंट आज से कोई 20-25 साल पहले, तो हम सारे पूछते थे कि ये व्हाट्स एनवायरनमेंट। वो कहते थे कि ये एयर पोल्यूशन जो है ना वो एनवायरनमेंट। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ यंग गवर्नमेंट ऑफिसर इन सिंध, तो वो नया एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बना। तो फिर भी एनवायरनमेंट है क्या? अभी तिब्बत सेंटर पे जो है ना वो एयर पोल्यूशन बहुत है, गाड़ियां ज्यादा हैं कराची में बंदर रोड पे, तो वो एनवायरनमेंट है। फिर बड़ी मुश्किल के बाद में समझ में आई कि नहीं, एनवायरनमेंट इससे थोड़ी बढ़ के है, दैट्स ट्री प्लांटेशन, ग्रीनरी ज्यादा करें, वो एनवायरनमेंट है। जब और समझा भाई ये तो जो विंड एरोजन है वो भी एनवायरनमेंट है, सॉइल एरोजन एनवायरनमेंट है, सी इंट्रूजन एनवायरनमेंट है, यानी होल इकोलॉजी इज पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एंड जब वो समझने की कोशिश की तब तक क्लाइमेट चेंज आ गया। अब हम क्लाइमेट चेंज को समझ रहे हैं कि उसके आज सुबह वाली प्रेजेंटेशन में क्लाइमेट फाइनेंस पे या कुछ आपकी प्रेजेंटेशन में हमने देखा, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे कोई और चीज आ जाएगी। तो टाइम इज वेरी लिमिटेड। We have to be very not only vigilant but to work as a change agent. एक कैटलिस्ट के तौर पे हमें काम करना है। यहाँ आई एम वेरी हैप्पी टू सी द कम्युनिटीज जिनके साथ मैंने बड़ा काम किया। फॉर एग्जांपल मुस्तफा ने मेंशन किया पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट में सिंध में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया बाकी दोस्तों के साथ मिलके, लेकिन हम कह सकते हैं कि एज अ फाउंडर और पायोनियर इस प्रोसेस में हम थे। तो वक्त के साथ फॉर एग्जांपल पानी, पहले हम कहते थे पानी वाटर शॉर्टेज, फिर उससे थोड़ा बढ़ के आगे नहीं वाटर स्कैर्सिटी है, आजकल तो फिर वो सिक्योरिटी हो गई है, वाटर सिक्योरिटी। यानी इतनी चीजें इंटेंसिव हो गई हैं कि आस्ता आस्ता चीजें ज्यादा खतरनाक हद तक जा रही हैं, जिनको अगर हम टाइमली एड्रेस नहीं कर सके तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है नेचर की तरफ से। कोई ऐसा जिसमें ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, ज़्यादा हमने एक फ्लड के लॉसेस तो देखे हैं, वो भी बड़े भयानक थे रिसेंट पास्ट। जो उनकी अक्रेंस थी वो 100 ईयर्स की थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले जो सच इंसिडेंट जो थे, अक्रंस थी जिस मैग्नीट्यूड की, वो दैट वाज बीइंग रिपीटेड आफ्टर एवरी 100 ईयर्स। अब फ्रीक्वेंसी शायद ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि वेकअप कॉल है हर वक्त, वो हमें एड्रेस करना है और जागना है बल्कि काम करना है। तो इस सिचुएशन में कई इश्यूज ऐसे हैं जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्विटी में जो है ना वो बड़ा रोल प्ले करेंगी। कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं ऑनेस्टली। हमारे साथ एक सेक्रेटरी इरिगेशन भी बैठे हुए हैं, मैं भी इस पे काफ़ी काम कर रहा हूँ। लेकिन ये इक्विटी चैलेंजेस जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान, थ्रू आउट वर्ल्ड, एक ड्रिंकिंग वाटर में हो, इरिगेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, हर जगह पे ये एक जेन्युइन इशू है बेसिकली। और कई जगह पे ऐसा है कि आप चाहते भी हैं इक्विटी कर सके, लेकिन यू आर नॉट एबल टू डू इट एक्चुअली। ये भी एक बड़ा इशू है जिसको किसी न किसी तरीके से देखना है। टेक्नोलॉजी को देखना है या हमारी पॉलिसीज को देखना है, गवर्नेंस सिस्टम को देखना है, लोगों में जो फॉर एग्जांपल एक
اپنے طور پہ ایک جو جذبہ ہے اس کو دیکھنا ہے, زیادہ پانی یوز کرنے کی جو کہیں پہ عادت ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے کافی چیزیں موجود ہیں. میں صرف ایک مثال دوں گا جو اس وقت چیلنج ہے سندھ میں ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں کہ انڈس بیسن یا پورا ہمارا اریگیشن سسٹم دیٹ از کنٹیگیوس. پاکستان کا جو اریگیشن سسٹم ہے ون آف دی لارجسٹ اریگیشن سسٹمس آف دا ورلڈ میں موجود ہے, کیونکہ فلیٹ لینڈ بہت زیادہ ہے انڈس میں, تو نمبر آف ہیکٹرز جو ہم اریگیٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ نمبر ہے. دنیا میں بہت کم نمبر کے ساتھ اس طرح کی ریورس کی لینتھ تو بہت بڑی ہے. یورپین میں جتنی ریورس ہیں یا امریکن ریورس ہیں وہ اتنا شاید ایریا اریگیٹ نہیں کرتی, ان کی ییلڈ زیادہ ہے. لیکن ہمارے یہاں فار ایگزامپل اتنا بڑا کنٹیگیوس ہونے کے باوجود بھی 55% آف سندھ از نان انڈس. یعنی وہاں بیسن میں تو آپ اس کو کور کر لیں یا نہیں بھی کر سکتے فار ایگزامپل, لیکن جو سسٹم کی موجودگی ہے وہ ان ایریا تک نہیں پہنچتی. And since 55% of the geography is not being irrigated by یا بیراج ایریا اس کو ہم نہیں کہتے, سندھی میں جنرل ٹرم ہے کہ بیراجی ایریا ہے, یعنی جہاں پہ کینال کے تھرو پانی کی سپلائی ہوتی ہے, وہ نہیں ہے. تو پیپل وہاں پہ جو رہتے ہیں اراؤنڈ 15-20 ملین پیپل, ہاؤ دے آر گیٹنگ واٹر, ہاؤ دے آر ڈوئنگ ایگریکلچر پروڈکشن, وہاں بھی بڑا ایشو ہے. دوسرا جو فار ایگزامپل چیلنج ہے, ہم نے اپنے پورے سسٹم کو کا ڈسٹریبیوشن جو سسٹم ہے اس میں کافی اس کو پنکچر کر دیا ہے, کریکس ڈال دی. مثلا گریجولی وہ لوگ یا وہ زمین جو واٹر کورسز کے تھرو یا ڈسٹریبیوٹی اور مائنر کے تھرو اریگیٹ ہو رہی تھی, وہ شفٹ ہو چکی ہیں ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ پہ یا مین کینال پہ. فار ایگزامپل نارا کینال جو ہے ان کی جو جتنی بھی کمانڈ ایریا ہے اس کا موسٹ آف دا کمانڈ از بینگ اریگیٹیڈ تھرو مین کینال یا ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس. 15 سال پہلے وہ 40% تھی, اس وقت یقیناً وہ 50% ہے یا 55% ہے. تو دیز آر چیلنجز which are coming into equity process. اب فار ایگزامپل جو آئی ڈبلیو آر ایم کا جو نیو کانسیپٹ ہے, سیکریٹری صاحب زیادہ اس پہ بات کریں گے سندھ کی واٹر پالیسی پہ. ہی از دا کسٹوڈین اینڈ آئی ایم آلسو دا فیسیلیٹیٹر ایز اے پارٹ آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ ہیڈنگ ڈائریکٹوریٹ آف سندھ واٹر اینڈ بیراج امپروومنٹ. لیکن اس میں جو آئی ڈبلیو آر ایم کا جو کانسیپٹ سندھ واٹر پالیسی میں موجود ہے, اس کے بیسکس ہی یہ ہے کہ ہاؤ ایکویٹیبلی یو سپلائی دا واٹر, ہاؤ ریلائبلی, اور اس میں جو ورڈ پارٹیسپیشن, کمیونٹی انگیجمنٹ, یہ جو کی پارٹ ہیں, آئی ہوپ کہ اس سسٹم کے تھرو زیادہ ایکویٹی امپروو ہوگی تھرو کمیونٹی پارٹیسپیشن, فارمرس کی انگیجمنٹ, جس طرح آج یہاں موجود ہیں, نہ صرف فیلڈ لیول پہ بلکہ ڈیورنگ ڈرافٹنگ پالیسی. فار ایگزامپل یہ پالیسی 5 سال لگ گئے سندھ کو یہ پالیسی ڈرافٹ کرنا, اور اس میں ہزاروں فارمر سے, وومن فارمر سے, لوگوں سے, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن پروسیس میں لگ گئے, جس میں یہ اس کے بعد ہی جا کے یہ پالیسی بنی. اور جہاں پہ انڈس کنسورشیم تھا, آکسفیم تھی, اور ادارے تھے, ان سب نے اس پالیسی کی ڈرافٹنگ میں ہیلپ کی ان اے وے کہ ان کی ریکمنڈیشنز جتنی بھی تھیں وہ اس میں آ گئی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک نیو واٹر لا سندھ بنانے جا رہا ہے, دیٹ وڈ بی ویری مچ ہیلپ فل کہ جتنے فار ایگزامپل اس وقت ہمارے پاس سندھ میں 18
72 کا اریگیشن ایکٹ اور پھر دوسرا سندھ واٹر مینجمنٹ ایکٹ ہے وہ چل رہا ہے, تو دو ان کی یونیفارمٹی کرنی ہے. تو ایک یونیفارم نیو لا دیٹ از گوئنگ ٹو بی میڈ, وہ ظاہر ہے اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, جس طرح سندھ واٹر پالیسی میں ٹائم لگا ہے. تو اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ ایکویٹی فار ناٹ اونلی فار فارمرس بٹ فار ایگزامپل جو ویٹ لینڈ تھے, واٹر فار نیچر, ویٹ لینڈ ساری ڈرائی ہونے شروع ہو گئی تھی, ابھی بھی ہیں فار ایگزامپل کئی ایریاز میں جہاں پہ پانی, ہم فار ایگزامپل کوشش کرتے ہیں کہ صرف کینال میں پانی ہو, کیونکہ ان سے ہم ظاہرہ ایگریکلچر پروڈکشن لیتے ہیں, لیکن جو نیچرل ویٹ لینڈس تھے یا جو فارسٹ ایریا تھا یا واٹر فار نیچر تھا, ان کی تو کمپلین کوئی نہیں سنتا تھا. تو اس پالیسی میں ٹپیکلی ایڈریس کیا گیا ہے کہ جو ایرڈ زونس ہیں سندھ کے, اس کو بھی واٹر مینجمنٹ کے سسٹم میں لایا جائے گا, اور خاص طور پہ ڈرینیج مینجمنٹ سسٹم کو بھی اس میں لایا جائے گا, کیونکہ صرف اریگیشن مینجمنٹ کی وجہ سے ڈرینیج کو جو ہے اتنا ایڈریس نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واٹر لاگنگ, سیلینٹی, ابھی ذاکر صاحب اور میں آسٹریلیا میں اکٹھے تھے, باتیں ہم ہمیشہ کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ واٹر لاگنگ, سیلینٹی اینڈ گراؤنڈ واٹر, یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو سندھ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آلموسٹ 80% پانی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ شیلو ہے. پنجاب از لکی, ذاکر صاحب اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں گراؤنڈ واٹر آرگنائزیشن کو, تو ہم کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو یا دریا میں ڈال کے نیچے بیچ دو. تو وہ اکاؤنٹ فار نہیں کر رہا ہے کہیں پہ بھی نیشنل جو بھی واٹر ہے. تو دس از گڈ کہ یہاں پہ ہم ایریگیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, اس گراؤنڈ واٹر سے ہم نہیں کر سکتے. اور پھر پانی, واٹر لاگنگ, سیلینٹی کا ایک اور بڑا ایشو ہے. تو یہ سارے ایکویٹی کے ایشوز ان ٹرمس آف اے نیو ہیں. تو میرے خیال میں جو پارٹیسپیشن ہے انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ, آئی ایم تھینک فل کہ ظریف صاحب نے فار ایگزامپل ایز اے لیونگ پرسن ڈپارٹمنٹ میں ایک چینج لانے کے لیے فار ایگزامپل ایگری کیا, کیونکہ ہسٹوریکلی دس واز اریگیشن پاور ڈپارٹمنٹ, پھر وہ ایک لیگیسی تھی پرانی چلی آ رہی تھی. ہی ایگریڈ ٹو چینج اٹ انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. تو وہ IWRM کے جو بنیادی کانسیپٹس ہیں وہ اس پالیسی میں شامل ہیں, جس میں پارٹیسپیشن بھی ہے, ایکویٹی بھی ہے, ریلائبلٹی ہے, پورا سسٹم کی, نہ صرف بیراجی ایریا کی بلکہ پورا ایریڈ ایریا اس کو بھی ہے, اربن واٹر سپلائی, رورل واٹر سپلائی. تو it is linked with society, it's linked with the uplift of its citizens. So this is not an isolated policy. So میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ شاید ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. تو تھینک یو ویری مچ, اور میں اگین مبارکباد دوں گا انڈس کنسورشیم کو جنہوں نے یہ آرگنائز کیا, اور ان کا یہ کنٹریبیوشن امپلیمنٹیشن آف واٹر پالیسی میں زیادہ گنا جائے گا فیوچر میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو نذیر صاحب. تھاٹ پرووکنگ ڈسکشنس حمیرہ جہاں زیب صاحبہ کی طرف سے, غلام ذاکر حسن سیال صاحب کی طرف سے, نذیر صاحب کی طرف سے جو چیزیں یہاں ڈسکس کی گئیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اور سندھ کے, نہ صرف سندھ کے پانی کے لیے لیکن پورے پاکستان کے پانی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سیشن کے چیئر ہمارے سینئر انجینئر ظریف کھیڑو صاحب کی طرف جائیں, چیف انجینئر ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں, ایکس سیکٹری اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے رہے ہیں, لیکن ہال میں سے اگر پارٹیسپینٹس کے کچھ کوسچنز ہیں ان پریزنٹیشنز کے حوالے سے یا ڈسکشنز کے حوالے سے, تو ہم لمیٹڈ 3 کوسچنز لیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. تو یس یو پلیز.
یس اپنا انٹروڈیوس کروائیں اور اپنا کوشچن پوچھیں اپنے السلام آپ. علیکم. مائی سیلف اسامہ ظفر اینڈ آئی ایم فرام ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی. آئی ایم ڈوئنگ ایم فل ریسرچ ان دا ڈپارٹمنٹ آف لینڈ اینڈ واٹر کنزرویشن انجینئرنگ. میرا یہاں پہ کوئی کویشچن نہیں ہے, میرا مور آف 2 سجیشنز ہیں. میں یہاں پہ بکلیٹ پڑھ رہا تھا, اس کے اندر ایگزیکٹو سمری تھی جو سندھ واٹر پالیسی کے ریلیٹڈ. اس کے اندر میں نے نوٹ کیا کہ مارجنلائزڈ گروپ کی بات ہو رہی ہے جس میں ٹیل اینڈ فارمرز اور وومن فارمرز کا زیادہ ذکر ہے. تو اس کے سولوشن کے ریلیٹڈ میرے پاس 2 سجیشنز ہیں. فرسٹ ون کہ ہمارے پاس جو ہے نا نالج ایکسچینج پلیٹ فارمس بنانے چاہیے جہاں پہ ہم ان مارجنلائز گروپ کو اسپیسیفکلی وومن فارمرز اور ایسے جو ٹیل اینڈ فارمر جن کو یہ ایشو فیس ہو رہے ہیں ان کو ہم انوائٹ کریں, ان سے ان کی پرابلمس جانیں اور ان کے لیے پالیسی ان کے آسان لفظوں میں ان کو بتائیں. یہ پالیسی ہم نے ان کے لیے بنائی ہے, اگر انہیں کو ہی نہیں سمجھ آئے گی, مطلب ان کو ہم ان کے رائٹس نہیں بتا پائیں گے تو اس پالیسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو میری یہ سجیشن ہے کہ ایسے ہی میں اکثر دیکھتا بھی رہتا ہوں کہ انڈس واٹر کنسورشیم جو ہے یہ اکثر جو ہے نا فارمرز کو اس میں انکلوڈ کرتے ہیں اپنی میٹنگز کے اندر اور اس میں سجیشنز لیتے ہیں. تو اس طرح باقی اسٹیک ہولڈرس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان کو انوالو کریں. سیکنڈلی جب اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے تو ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ ٹرانسلیشن آف سندھ واٹر پالیسی آن گراؤنڈ روٹ لیول. اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, مور دین 1 اسٹیک ہولڈر. جب یہ مل کے ایز اے 1 یونٹ ایک کامن کاز کے لیے کام کریں گے تو وہاں پہ یہ جو ایشو ایک بتا رہے تھے کہ وڈیرے اور جو بھی ان کو اپر لیول کی طرف سے پرابلمز آتی ہیں, جب ہمارے پاس ملٹیپل گروپس ملٹیپل آرگنائزیشن مل کے کام کریں گی تو میرے خیال سے ایک ایسا مومنٹم ہمارے پاس آئے گا کہ یہ پرابلمز جلدی سالو ہوں گی. تو یہ 2 میری سجیشنز تھی. تھینک یو. Assalamu alaikum. My name is Ariba Noor and I am from Arid Agricultural University. I am a student of BSc Agricultural Engineering first semester. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ واٹر پولوشن کی بہت زیادہ بات کی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو واٹر پولوشن ہے وہ ہمارے پاس ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہمیں, لیکن اگر ہم بات کریں پروٹیکشن کی, جیسے کہ اگر ہم سی کی بات کر لیں, جو ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں وہ اپنا کتنا ویسٹ سی میں ریلیز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم انوائرمنٹل پولوشن کی بات کریں اور ہم اس کو مزید بیٹرمنٹ کرنے کی بات کریں, وہ تو ایک بات کی بات ہے نا, جو چیز اس کو کاز کریے پہلے ہم اس پہ کیوں نہ آئیں. جیسے آپ نے اتنی پالیسیز مینشن کی ہیں, واٹر پالیسیز اور بہت ساری, تو گورنمنٹ ایک ایسی پالیسی کیوں نہیں اسٹیبلش کرتی کہ جو پولوشن کاز کریں اس کو فائن کیا جائے, بجائے کہ ہم بعد میں ان کے ریسورسز پہ جائیں یا اس کی بیٹرمنٹ پہ جائیں. جو کاز کر رہا ہے, جو فائن, جو بیسیکلی پلوٹ کر رہے ہیں, ان کو پہلے فائن چارج کریں نا, تاکہ جب ان پہ فائن چارج کیا جائے گا ہمارے پاس سورسز ہی کم ہوں گے, تب ہم اس پہ جا کے بات کریں گے نا. تھینک یو سو مچ. ویل سر. السلام علیکم. ذکیہ سکھر, ناری فاؤنڈیشن, ॻोठ चंदन मियाणी, पनो आकिल. वॾा फार्मर कोराई वाह में लिफ्ट हणंदा आहिनि, असांखे पाणी न मिलंदो आहे. So this is the last question. جی بہت شکریہ. میرا سوال جو ہے وہ تھر کول کے حوالے سے اور تھر کول سے پیدا ہونے والے جو پانی کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہے. ہم جانتے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ بہتر جانتے ہوں گے, کچھ شاید نہ بھی جانتے ہو کہ تھر ایک ایرڈ زون ہے, وہاں پہ پانی کا ویسے بھی مسئلہ ہے, فریجائل ہائیڈرالوجی ہے, لوگوں کی زیادہ تر ڈیپینڈنس وہاں پہ گراؤنڈ واٹر یا ڈگ ویلز کے اوپر ہے. جب سے یہاں پہ تھر کول کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو تھر کول پروجیکٹ کی وجہ سے وہاں پہ جو مائنز ہیں, جو کول مائنز ہیں, کول مائنز کو ڈی واٹر کیا جاتا ہے. ڈی واٹرنگ ایکسیسو لیول کے اوپر جو ہے نا آپ کا جو ہے نا گراؤنڈ واٹر, یہاں پہ سیال صاحب بات کر رہے تھے ایکویفر کی, تو وہ ایک تو انسانوں کے لیے ہے, لیکن یہ کولے کے سے چلنے والے تھرمل پاور پلانٹس کے لیے ایکسیسو جو ہے نا گراؤنڈ واٹر ہارویسٹنگ کی جا رہی ہے, ڈی واٹرنگ کی جا رہی ہے. اور اس ڈی واٹرنگ کی وجہ سے مسئلے کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ اس ڈی واٹرنگ کی وجہ سے جو ایکسیسو واٹر ہے, کچھ تو آپ کول واش کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, زیادہ تر جو پانی ہے وہ آپ کا ویسٹ واٹر کے طور پہ ہی باہر نکلتا ہے. اس کے لیے آپ نے گوڑانو ریزروائر بھی بنایا ہوا ہے, ریسنٹلی جو ہے نا دکڑ چوک کے مقام کے اوپر ایک اور ریزروائر بنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک وہاں پہ ری انجیکشن میگھے جو تڑ کے اندر جو ہے نا ایک ری انجیکشن پلانٹ بھی, جو تھرڈ ایکویفر کے اندر آپ جو آلودہ پانی ہے وہ آپ ری انجیکٹ کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے ایکویفر کو آپ مزید نہ صرف ڈپلیٹ کر رہے ہیں, ڈی گریڈ بھی کیا جا رہا ہے اس کو تھر کول کی وجہ سے. اب
ہو کیا رہا ہے کہ جہاں پہ آپ جو ویسٹ واٹر ڈسپوزل ہو رہی ہے گڑانوں میں ہو رہی ہے یا دکڑچوں میں ہو رہی ہے, وہاں پہ گڑانوں میں روایتی طور پہ وہاں کا زیر زمین پانی میٹھا تھا, اب تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ اس ریزروائر کے بننے سے, ویسٹ واٹر ریزروائر بننے کی وجہ سے گراؤنڈ واٹر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تو اس کا لیول اوپر آ رہا ہے سیپیج کی وجہ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈگ ویلز جو ہے نا بیکار ہو رہے ہیں, لوگوں کے لیے پینے کا پانی ہے نہیں, اور وہاں پہ جو کول کی کمپنیاں ہیں وہ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہاں پہ آر او پلانٹس لگا دیے, آر او پلانٹس کا پانی پھر جو ہے نا لوگوں کی صحت کو خراب کر رہا ہے. یہ میگھے جو تڑ میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے دوسری جگہوں پہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو اینگرو نے جو وہاں پہ آر او پلانٹ, ریورس آسموسس پلانٹ لگائے ہیں, وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ڈسپوزل سائٹس وہ ہیں جو ڈیزگنیٹڈ سائٹس ہیں, ان ڈیزگنیٹڈ سائٹس بھی ہیں. بلاک 2 کی ہم بات کریں تو بٹڑا اور جامن سموہ کے اندر ہم دیکھیں تو گڑانوں والے کسی وقت بھی پانی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ ویسٹ واٹر ڈسپوزل کرنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر خرچہ آتا ہے, اور کمپنیاں خرچہ نہیں کرنا چاہتی, کمپنیاں منافع کمانا چاہتی ہیں اور کمپنیاں اس سے پروفٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ بٹڑا اور جامن سموہ میں آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جانور وہ آلودہ پانی پی کے مر رہے ہیں, اور وہاں پہ نہ صرف یہ ہو رہا ہے بلکہ لوگوں کے مکانات اور لوگوں کی جو بنیاں ہیں یا لوگوں کے جو کھیت ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اور یہی کچھ اگر ہم دیکھیں بلاک 1 کے اندر دیکھیں تو تلوائیوں کے اندر, اور آپ کو یہی مسئلہ جو ہے نا وروائی کے اندر بھی یہی مسئلے نظر آتے ہیں. میں تھر کول کے دوسرے سوشل مسائل کی طرف نہیں جا رہا, صرف پانی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب کیا ہے, ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ پانی ایک بڑی تیزی کے ساتھ گراؤنڈ واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے, اور گراؤنڈ واٹر ٹیبل بہت بری طرح سے جو ہے نا آلودہ ہو رہی ہے, کیونکہ ری انجیکشن پلانٹ کے ذریعے آپ پھر جو ہے نا میگھے تڑ میں جو آلودہ پانی ہے وہ زیر زمین پھر جو ہے نا ری انجیکٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو تھرمل پاور پلانٹس لگ رہے ہیں, ان تھرمل پاور پلانٹس کو ظاہر ہے کہ ان کے بوائلرز کو چلانے کے لیے پھر آپ کو فریش واٹر سپلائز چاہیے. وہ فریش واٹر سپلائز کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ انڈس بیسن اریگیشن سسٹم سے, نارا کینال سے, آپ فرش مکھی کے مقام سے آپ جو ہے ایک اسپیشل چینل بنایا گیا ہے جو 90 سر تک جو ہے وہ چینل ہے. اچھا, اس چینل نے نہ صرف جو ہے نا جو اس کی جو ڈھورو پران کا جو ٹریڈیشنل جو کیا کہنا چاہیے جو اس کا جو ڈرینیج تھا, جو اس لوکل ایریا کی ڈرینیج تھا, اس کو نہ صرف ڈسٹرب کیا ہے بلکہ وہاں پہ جو فرش مکھی کے اوپر جو رہنے والے جو فارمرز ہیں جن کے جو اریگیشن رائٹس ہیں نارا کینال کے اوپر, وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ادھر پانی جو ہے آپ نبی سر سے وچی ہار تک, I'm sorry میں نے زیادہ ٹائم لے لیا, میری اتنی بات تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں عزیز اللہ ڈیرو بدین سے بلانگ کرتا ہوں. اکرم واہ کا میں ٹیل کا آبادگار ہوں. سر ہمارے جو ٹیل کے 3 ڈسٹرکٹ ہیں, ایک بدین, ایک سجاول, ایک ٹھٹھو. تو میں بدین کی بات کرتا ہوں. تینوں کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کی تقریباً جو ڈیلٹا پہ جو ساحلی پٹی ہے اس میں 50 لاکھ جو ایکڑ 50 لاکھ 3-4 لاکھ 5 لاکھ ایکڑ زمین, اور 3 ڈسٹرکٹ کے آدھے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ جو ان کا انڈر گراؤنڈ پانی ہے وہ کوٹلی ڈاؤن میں پانی نہ بھیجنے کے اور نہ جانے کے حوالے سے یہ تینوں ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں. بس یہ میری تجویز ہے, اس پہ ظریف کھیڑو صاحب بھی بیٹھا ہے تو شاید اس کا رکھیں گے اس پالیسی میں کہ یہ تقریباً 5 لاکھ ایکڑ زمین خراب ہو گئی ہے, اور پورے ڈسٹرکٹ کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہے. دوسری بات یہ کہ اکرم واہ بن رہا ہے ورلڈ بینک کے حوالے سے, تو میری تجویز ہوگی کہ جب وہ شروع ہو تو اس پہ جو ان اتھورائزڈ پائپ لگے ہوئے ہیں وہ کم سے کم نکلنے چاہیے. اور جیسے کہ وہ پہلے کسی نے بات کی کہ 0 سے 110 RD تک کور کینال ہے مگر 200 پائپ لگے ہوئے ہیں, تو کم سے کم جب یہ کام شروع ہو تو وہ پائپ نکلنے چاہیے. مہربانی. تھینک یو ڈیرو صاحب, عزیز صاحب. ناؤ آئی وڈ ریکویسٹ ہمارے جو پینل کے چیئرمین ہیں آج کے, ظریف کھیڑو صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی ڈسکشن کو سم اپ کریں. لیکن ظریف صاحب کی ایک کنٹریبیوشن کو میں یہاں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا,
وہ سفر جو انڈس کنسورشیم نے واٹر پالیسی ڈرافٹ کی صورت میں 2014 میں شروع کیا، وہ اس کو الٹیمیٹ اینڈ پر ظریف صاحب کی ایفرٹس اور پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ سندھ واٹر پالیسی آج ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے. سو ظریف صاحب فار یور کامنٹس. پہلے تو السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹر نون. پہلے میں جو کچھ ڈسکشنز ہوئے ہیں اس پہ جو ڈاکٹر صاحب نے کیے ہیں، اپنے نذیر صاحب نے کیے ہیں، تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو جو گراؤنڈ واٹر کی امپارٹنس کے حساب سے 2-4 باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے، وہ تو اس میں سے ہم اس کے لیے تو ہم سارے ہی اس پہ کام کر رہے ہیں. اور سندھ میں تو گراؤنڈ واٹر کے اوپر کام کرنا اور اس کے لیے ان کی مانیٹرنگ میکینزم کا ہونا، اور دین اپرائزل ٹو دا فارمرس کہ کیا پمپنگ کرنی ہے، کہاں پہ پانی اویلیبل ہے نہیں ہے. لیکن ابھی تو بے دریغ یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں پہ پانی نہیں جا رہا، کیونکہ ہم ٹیل اینڈ میں ہیں کینال کمانڈس کی، تو وہاں پہ لوگ یہ جو سیلائن واٹر بھی یوز کریں اپنے ایگریکلچر لینڈس کے لیے، جو لینڈس کو بھی تباہ کیے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی بات جو کہی، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اباؤٹ 50 to 55 ملین ایکڑ فٹ پنجاب اپنے گراؤنڈ واٹر سے یوز کر رہا ہے اپنے سرفیس واٹر ایریگیشن کے لیے. کیونکہ ایک تو یہ واٹر اپورشنمنٹ اکارڈمنٹ میں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ واٹر کو ڈسکس اور اس کو ڈسٹریبیوٹ اور اس کو ایلوکیٹ نہیں کیا گیا. تو یہ 50 سے 55 ملین ایکڑ فٹ مینس سندھ کے شیئر سے زیادہ پانی ہے، کیونکہ سندھ 48.76 ملین ایکڑ فٹ ٹوٹل شیئر ہے پروونس آف سندھ کا اس واٹر اپورشنمنٹ یا سرفیس واٹرز جو اویلیبل ہیں اس جو اپنے سرفیس کے. تو اگر یہ پانی سے فار ایگزامپل جس ایکسلریٹڈ ریٹ کے ساتھ ڈپلیشن ہوتی جا رہی ہے گراؤنڈ واٹر کی پنجاب میں، تو پنجاب کا پھر یہ ہوگا کہ پنجاب وہ اپنی کمی جو کینال کمانڈس میں ڈیولپمنٹ کر چکا ہے، وہ ہر صورت میں کوشش کرے گا کہ میں اپنے سرفیس واٹر سے پورا کروں. تو ہر صورت میں بھی پنجاب کو ابھی کنجیکٹیولی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی اریگیشن ٹیکنکس کو اتنا ایفیشینٹ کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی دن یہ 55 سے جا کے 20 ملین ایکڑ فٹ تک گراؤنڈ واٹر بچے. کیونکہ گراؤنڈ واٹر کی ڈپلیشن یہ صدیوں میں ہوتی ہے، اپنی اس کی جو ریپلینشمنٹ جو ہوتی ہے صدیوں میں ہوتی ہے. یہ آج اگر ہم اس کو انجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی ایک جگہ سے دوسری ٹرانسلوکیشن جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی دیر سے ہوتی ہے، وہ بھی صدیوں میں ہوتی ہے. تو گویا اس پہ یہ اگین دیٹ از کنسرن فار دا پروونس آف سندھ کہ ہم اگر یہ پانی آپ کا گراؤنڈ واٹر کا ختم ہو گیا تو ریپلینش صدیوں میں ہوگا، اور پھر آپ سرفیس واٹر سے زیادہ لے رہے ہوں گے. دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں، 1927 میں جو بامبے اینڈ پنجاب کنٹروورسی آن انڈس واٹرز ایک رپورٹ ہے جو پہلی جو بیسز ہوا، جس کا پھر آگے چل کے جس پہ 1945 والا اکارڈ ہوا، یہ ڈرافٹ ایگریمنٹ ہوا، اس میں انہوں نے گراؤنڈ واٹر پہ بھی انہوں نے اسٹڈی کی، اور اس رپورٹ میں وہ گراؤنڈ واٹر پہ پورا ڈیٹا اور میپ لگا ہوا ہے، اور گراؤنڈ واٹر کنٹور میپس بنائے انگریزوں نے جو اس رپورٹ کا حصہ ہے. آپ کے پنجاب کا پورا گراؤنڈ واٹر جو ہے نا وہ دیٹ از گوئنگ ٹورڈز دا ایسٹ، انڈیا کی طرف جا رہا ہے، ہمارے سندھ کی طرف نہیں آ رہا. وہ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ایٹ سم پلیس نیئر گڈو اور ان بٹوین گڈو ایک بیریئر ہے جو اس پانی کو ٹورڈز سندھ نہیں آنے دیتا. یہ رپورٹ میں پڑھا ہوا ہے، جو آپ کو کبھی اگر ضرورت ہوگی تو میں رپورٹ میں دوں گا. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا واٹر پالیسی جو ہماری کافی آؤٹ لائنز اپنے نذیر صاحب نے ڈیفائن کیے، اس میں جو ہمارے امپارٹنٹ ہے جو کچھ چیزیں اس میں ہم نے اس کو ایز اے لیونگ ڈاکومنٹ چھوڑا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ہم نے یہ جو دوسری اس میں اس کی آگمنٹیشن کے لیے جو کام جو اس میں رکھا گیا ہے وہ واٹر امپلیمنٹیشن پلان بننے ہیں، جو وہ انڈس کنسورشیم نے ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں آپ کے کام کا حصہ ہے تو وہ اس پہ نذیر صاحب انڈر سواٹ پروجیکٹ بہت بڑے اس میں فنڈنگ اویلیبل اور بہت تیزی سے نذیر صاحب اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو وہ جو کمی کوتاہیاں ہوں گی وہ کچھ ہم اس میں کور کر لیں گے، نہیں تو پھر ریویو اور پھر دین اگین ہم اس کو پالیسی کو ریوائز اگر گورنمنٹ آف سندھ جب سمجھے گی کہ یہ ان دنوں کی ان سالوں کی اب ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر پا رہی، تو گویا وہ پھر ایک نئی پالیسی کی طرف بھی اس کی پالیسی کی اپڈیٹیشن کی طرف جائیں گے. دوسری بات یونیفائڈ لا کی ہے، تو یونیفائڈ لا اب ہم نے اس پالیسی کے اندر میں یہ کیا ہے کہ یہ جو ہم ٹکڑوں میں ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں نا کہ انڈر سندھ اریگیشن بیسیکلی سیڈا از دا پارٹ آف سندھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ. بیٹھے اگر چیئرمین سیڈا ہے تو سیکرٹری اریگیشن کی سگنیچرز اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی چیئر ایم ڈی کی ہوتی ہے، ہمارے فنڈس ہمارے سے جا رہے ہوتے ہیں.
تو ہم نے اس کو ختم کر کے ہم نے ان کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ میرا یہ گورننس پہ ہی تھا کہ سندھ واٹر ریسورسز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنائے. اور یہ بہت اب ہم پیچھے نہیں جا سکتے. ہمارا جیسے انگریزوں سے جو سسٹم ہمیں جو ملا, ہم اس کی طرف بہت اچھا سسٹم ہے, لیکن اب ہم آگے جانا چاہتے ہیں. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم اس کو پورے ڈپارٹمنٹ کو جو ڈائریکٹوریٹس اور ریجنس ان کو ہم نے کر لی ہیں, جس میں ڈیزائن کر لیے ہیں. اور ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ جو سندھ واٹر مینجمنٹ آرڈیننس ہے 2002 والا, اور جو 1879 والا ہمارا جو اریگیشن ایکٹ ہے, ان کو ملا کے ایک یونیفائڈ لا بنانا ہے. ان کو ملا کے پھر اس میں انسرشن اور ڈلیشن کریں گے, جو ہمیں ابھی وہ جو لاگو نہیں ہو رہے ہیں ان کے نکات, اور جو ابھی اور ایڈیشنل چاہیے, تو اس میں ڈال کے ہم اس کو یونیفائڈ بنا دیں گے. اور اس کے بعد یہ جو ہمارا گراؤنڈ واٹر کا دین اگین ہمارا اس میں جو پارٹ ہے, وہ اس کے لیے بھی ہم گراؤنڈ واٹر اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں, جس میں ہم گراؤنڈ واٹر کی مانیٹرنگ ہوگی. اور اسکارپ پنجاب میں بھی لگا 1965 کی جو فیزیبلٹیز تھی لوور انڈس کے لیے اور سارے پاکستان کے لیے, وہ اپڈا نے کروائیں. پنجاب کی تو انفارچونیٹ یا فارچونیٹ اس کی واٹر لاگنگ تو ختم ہو گئی, لیکن انہوں نے اور بھی پانی میٹھا ہے تو انہوں نے نکال کو واٹر لاگنگ کی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہمارا پانی استعمال کے لائق نہیں ہے گراؤنڈ واٹر, تو لوگوں کی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. اگرچہ گورنمنٹ اس کو کر رہی ہے, اس کو ٹیوب ویلس کے تھرو نکال رہی ہے, تو وہ اگر کر سکتے ہیں. لیکن اب الیکٹریسٹی کا اتنا معاملہ ہے کہ لوکل انٹیریئر سندھ میں 2 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے سے زیادہ پاور اویلیبل نہیں ہے, تو ٹیوب ویلس وغیرہ چل نہیں سکتے. اور یہ ایک گرڈ سیٹ ہوا تھا, ایچ ٹیوب ویل واز سٹنگ 3 کلومیٹر اپارٹ. ایک گرڈ سیٹ ہوا تھا 1965 میں انڈر اسکارپ, کہ کنجیکٹولی یہ اپنے کون آف ڈپریشنز کو جو ہے نا وہ ایک انٹرسیپٹ کرتے تھے, اور ایک روٹ زون ڈیپتھ کو وہ ایک ایریٹیڈ زون کراپ کو فراہم کرتے تھے کہ ییلڈ بڑھے, اور لوگوں کو جو اپنی انویسٹمنٹ سے اس کے جو فائدے وہ زیادہ ہوں, کاسٹ آف پروڈکشن جو لگا رہے ہیں اسے پروڈیوس کی جو کاسٹ ہو اس میں سے وہ کچھ کما سکیں اور اپنے گھر لے جا سکیں. تو سندھ واٹر پالیسی پہ اب میں آؤں گا, اپنا کچھ مجھے ڈسکس جو کرنا تھا کہ جو جہاں پہ اب ہم کھڑے ہیں, اور جو ہم نے 2018 میں سندھ نیشنل واٹر پالیسی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروو کی, پاس ہوئی. تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہر پروونس اپنی اپنی پالیسی بنائے گا. پالیسی یہ پینڈنگ ایجنڈا تھا گورنمنٹ آف سندھ کے لیے. انڈس کنسورشیم کا کام پڑا ہوا تھا, کچھ ہم نے کچھ ڈرافٹنگ گروپ بنے, آپ بھی اس پہ تھے, ہم میں بھی شامل ہوا. تو ہم نے کہا کہ اس پالیسی کو ہمیں ہر صورت میں آن بورڈ کر اس کو ریٹیفائی کر لینا چاہیے. باقی ہر ڈاکومنٹ میں پہلا قدم جو ہوتا ہے وہی مشکل ہوتا ہے, پھر وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے, اس میں وہ خامی ہے. پہلے ہی ہم نے لانچنگ سیریمنی جو کی کراچی میں, اسی میں چیف منسٹر سندھ نے کہا کہ یہ اس کو ایز اے فرسٹ ڈرافٹ لیں, 0 ڈرافٹ لیں, آپ اس کو پھر اس کی ریویژن ہوتی رہے گی, لیکن ایک ڈاکومنٹ ہمارا گراؤنڈ پہ آ گیا ہے. تو یہ تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو ہماری جو پالیسی کے براڈر کچھ جو ہمارے پرنسپلز وغیرہ کے تھے یا آؤٹ لائن تھی بتائے, وہ ہمارے جو پرنسپل وہ ہیں سسٹینیبل مینجمنٹ پہ ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ انٹر اور انٹرا جنریشنل ایکویٹی پہ ہم نے بہت زیادہ اس پہ اسٹریس کیے ہیں, کیونکہ اب ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو ریسورس ہمیں جس حال میں ملا, ایٹ لیسٹ اگلی جنریشنز کو اس حالت میں, اگرچہ بہتر بھی ادھر میں چیزیں دکھائی دیتی نہیں کہ اگلی جنریشنز جو ہمیں جو سسٹم ہمیں ملا وہ ہم سے پہلے بہتر تھا, ہمیں بری حالت میں ملا, شاید ہم اگلی کو خدا نہ کرے کہ بری حالتوں میں دیں. تو اس کے لیے ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ یہ کوشش کریں کہ ہم اس کو بہتر کریں تھرو پالیسیز اور بیٹر پلاننگ کے تھرو, کہ ہم اپنا اس ریسورس کو اور کچھ بہتر حالت میں اس سے بہتر کریں اور اگلی جنریشن کو بہتر حالت میں دیں. اچھا, دوسری سندھ کے ساتھ جب یہ انڈیپینڈنس ہوئی 1947 میں, تو ریپڈ پاپولیشن گروتھ جو سندھ کی ہے وہ بیکاز اس کی اپنی یہ جو مائگریشن کی وجہ سے, ایک تو بہت بڑی آبادی پارٹیشن میں آئی, اس کے بعد افغان وارز میں, اور اس پہ اس کا پروونس کا الارمنگ ریٹ جو اس پہ ریٹ انکریز ہوا پاپولیشن کا, تو انہوں نے اس کے سارے ریسورسز پہ اسٹریس کیے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے جو پالیسی پرنسپلز, ڈائریکشنز اور ایکشن پلانز دیا, کیونکہ ابھی پانی ہمارا ریسورس بڑھ نہیں سکتا, کیونکہ اب جب انڈس واٹر ٹریٹی ہو گئی اس کے بعد واٹر اپورچنمنٹ ریکارڈ ہو گیا, تو باقی جو پانی اگین سندھ کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ کے ساتھ تو اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ سندھ کے جو اکارڈ تھا سندھ پنجاب
एग्रीमेंट 1945 का था, उसमें भी सिंध के जो शेयर था 48 पॉइंट समथिंग 4 या 5 मिलियन एकड़। जब ये कोशिश होती रही इंडस वाटर ट्रीटी के बाद, इंटर रिवर लिंक कैनाल डाइवर्जन, नेबरिंग बेसिन से रिवर से डाइवर्जन होने लगी, अपने रावी सतलुज जो ब्यास की जो कैनाल कमांड्स ने अपना पानी लूज किया इसकी तरफ आईडब्ल्यूटी की तरफ, अबाउट 28 मिलियन एकड़ फीट पानी था जो उन्होंने अपना टुवर्ड्स इंडिया की तरफ उनका खोया। तो उसके लिए डाइवर्जन अपने हमारे अपने रिसोर्सेज अपने कैनाल कमांड्स में स्ट्रेसेस बढ़ गई, तो उसमें हमने फिर ये वाटर अपॉर्चनमेंट अकाउंट को बिटवीन द प्रोविंसेस, तो बिटवीन द प्रोविंसेस अकाउंट के लिए वेरियस सेवरल कमीशन बनी। 1971 वाली रेगुलर कमीशन, देन 1983 वाली हलीम कमेटी, उनकी जो फाइंडिंग्स थी उनके बेसिस पे ये अकाउंट। हलीम को जनरल जिया ने 1983 में कहा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कॉम्पिटेंट, आपकी सोच समझ बहुत ज्यादा है, तो आप ये अकाउंट के लिए काम करें। तो उन्होंने वापडा को कहा कि आप पिछले 5 सालों का जो एनुअल एवरेज यूज है, तरबेला 1976 में बन चुका था, 77 से लेके 1982 तक, क्योंकि 83 में वो कमीशन बनी हलीम वाली, तो उसमें जो सूखों का एनुअल एवरेज सिस्टम यूज है वो हमें बताओ। वापडा वो डॉक्यूमेंट लेके आया, वो हलीम कमेटी की रिपोर्ट ऑनलाइन भी पड़ी हुई है, उसमें पड़ा हुआ है, वो लेके आया। सिंध का पंजाब का जो एनुअल एवरेज सिस्टम यूज उसने दिया वो 55.5 मिलियन एकड़, और सिंध का जो दिया वो 43 पॉइंट समथिंग मींस कोई 2-3 मिलियन एकड़, 43 मिलियन एकड़ फीट दिया। तो जो हमें 1940 उन्होंने कहा कि सिंध ये यूज कर रहा है, उस टाइम पे भी सिंध ने कहा कि हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। अभी जो अगर इस डेटा पे अगर कल कोई अकाउंट होने लगे, अपॉर्चनमेंट अकाउंट होने लगे, तो हम ये थोड़ी कहेंगे ये हमारा यूज है, ये जो हमें पानी मिल रहा है, तो हम 6 मिलियन एकड़ फीट 5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिल रहा था, उस पर उन्होंने कहा कि ये इसका यूज है। फिर ये हुआ कि फिर भी जो वाटर अपॉर्चनमेंट अकाउंट में शेयर दिया गया वो 47.76 मिलियन एकड़ फीट दिया गया, गोया के 1945 वाला जो हमारा पानी हमारा एलोकेट हुआ था वो मिला हमें। पंजाब को 56.5 56 पॉइंट समथिंग 56.5 या 7 मिलियन एकड़ फीट मिला, गोया कि अपने शेयर से 6 मिलियन एकड़ फीट पानी उसको ज्यादा मिला, 6-7 एकड़। सिंध को इधर से कम मिला, और उसने एक्चुअली क्या था कि उन्होंने ऊपर होने के ये नहीं प्रोविंस ऊपर उसने ज्यादा यूज किया, कैनाल्स पे डिस्ट्रिक्ट सिंध के जो बदीन के खातेदार बैठे हुए हैं, अहदेदार बैठे हुए, वही कह रहे हैं कि ऊपर वाले पानी हमारा पिए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारा वो पानी वो कैनाल कमांड से डेवलपमेंट ज्यादा करके, क्योंकि उनको पानी बढ़ा के दिया गया, 55 यूज कर रहा था, 56 पॉइंट समथिंग दिया गया। तो हमारे पास अब जो पानी अवेलेबल है वो इतना ही कम है कि उसको अच्छी पॉलिसी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के सिवा ये सिंध कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। मैंने जब साकिब निसार वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिए थे जिसमें मास कर्व वाटर अवेलेबिलिटी को डिफाइन करती है, वो अभी अब जो 1999 तक हमारे पास पानी था, 2019 तक 1999 तक था, वो हमारे पास 88 मिलियन एकड़ पानी अवेलेबल था, जो सखर पे हमारे पास पहुंचता था। जो अभी लेटेस्ट 2018 में वो हमारे पास 52 मिलियन एकड़ पहुंच रहा था, गोया के इक्वल टू जो हमारा वाटर अपॉर्चनमेंट अकाउंट में हमारा शेयर है। देयरफॉर कभी इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इंडस डेल्टा के लिए कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। पानी जो कहता है कि वेस्ट जाते हैं, इसमें जा रहा है, वेस्टेज हो रही है समंदर में, समंदर की 17 क्रीक्स इंडस डेल्टा की, जो इंडस डेल्टा की, अब दरिया मौजूदा वाटर इरिगेशन डेवलप होगी, बैराज टू बैराज इम्पैक्टमेंट्स बन के 2 क्रीक्स में डिस्चार्ज करें। तो लिविंग इंडस के कांसेप्ट में जो वो लेके जा रहे हैं कि अभी इसको अगर हम किस तरह से इन क्रीक्स की तरफ भी पानी पहुंचाएं, ये इस इन फ्लड्स में, क्योंकि आपकी अगर वो सेडिमेंट जो हमारे पास आ रहा है, अब उसको केल के समुद्र तक नहीं पहुंचाने, तो हमारा दरिया का बेड जो हमारे पास है वो बढ़ता ऊपर चढ़ता जा रहा है। हमारी जो थोड़ी की ब्रीच थी बिकॉज ऑफ रेज्ड बेड थी। आप यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वालों का पेपर उठा के देख लीजिए, उन्होंने ऑर्बिटल रिमोट सेंसिंग और डिफरेंट प्रोसीजर से उन्होंने जो किया, उन्होंने कहा आइडेंटिफाइड कि इनका बेड लेवल चढ़ गया है, इस वजह से अब जो वो पानी इनकी रिवर जो है सब क्योंकि वो कैरी नहीं कर सकते, उसकी वजह से ओवर टॉपिंग हो।
تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو اس کے لیے ایک اچھی پالیسی کی ہمیں ضرورت تھی اور اب اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے لیے کچھ تو یہ تھا کہ ایک میں نے ڈسکس کیا کہ اچھا دنیا نے کام کوئی جب شروع کیا ہے جیسے ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد جو لوگوں نے وہاں پہ سیکھا، تو پہلی برٹن ووڈ ایگریمنٹ 1945 میں جس نے ایک انٹرنیشنل اکنامک سسٹم اور ورلڈ وار 2 کے بعد جو ان کی نقصانات تھے ان کو بنانے کے لیے جو IMF کا وجود آیا جہاں سے، تو وہ ہوا 1983 میں UN کی برٹلینڈ کمیشن بنی جو سیو دا انوائرمنٹ اینڈ نیچرل ریسورسز اینڈ پریونٹ ڈیٹریوریشن آف اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. دین رچل کارسن کا جو سائلنٹ اسپرنگ جو بک ہے 1962 میں، دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار ویسٹرن پاپولیشن، اور ان نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کر لیا فار دی اکنامی، انوائرمنٹ اینڈ سوشل ویل بینگ کے لیے. تو یہ اور وہی سائلنٹ اسپرنگ تھی جو موومنٹس نے جہاں سے جنم لیا، اور دین اسٹاک ہوم میں 1972 میں یہ جو کانفرنس ہوئی جہاں سے پھر یونیپ کا بھی وجود آیا، اور دین اپ ٹو دی 2028 میں، اور ہم نے آج تک ہم نے دبئی میں دیکھی. تو اس میں جو پلیجز ہو رہے ہیں وہ اس زمانے سے پورے نہیں ہو رہے، یہ نہیں کہ ہم اس میں تو ہم نے گویا کہ ہماری جو اس ٹائم پہ 1972 کے بعد پورے یورپ نے اپنی انوائرمنٹ کی منسٹریز بنا دی. ہم نے تو اب جا کے بنائی ہیں جن کو بھی اپنا جن کی پالیسیز نہیں تھی، کوئی پچھلے سال سندھ والوں نے بنائی ہے، کچھ کیا ہوا ہے، تو ابھی ہم اس کو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم سیکھ ہی رہے ہیں. اب جا کے COP کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ COP بھی کچھ ہو رہی ہے. تو یہ تو 28 ہو گئی ہے. اچھا، اس میں یہ اس لیے جو ہم نے اپنے پروونس کو ایڈوائز کر رہے ہیں، ہم اپنے گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ یہ جو پلیجز ہیں، یہ جو کاربن ایمیشن ہیں، اور یہ جو بات جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی کچھ بھی اس میں نہیں ڈال رہے ہیں، تو سفر ہم کر رہے ہیں، تو یہ تو اب ہمارے پاس اس کا امپیکٹ جو کلائمیٹ چینج کا ہے وہ فلی ڈیمونسٹریٹ ہو چکا ہے. ہم اس سے سفر کر رہے ہیں. تو میں یہ گورنمنٹ کو یہ کہا تھا میں نے کہ ایٹ لیسٹ ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ ایڈریس دا پرابلم فرام اور اون ریسورسز کریں، اور ایٹ لیسٹ اگر ہم سسٹم کو بہتر نہیں کر سکتے اس ڈیٹریوریشن کو ہالٹ کریں، جو آپ کے کام کا پیسہ تھا، اور یہ ہالٹ کریں کہ اس سے پیچھے نہ جائیں، یہاں روک لیں اس کو. پھر اگر جب دنیا آپ کو پیسے دے گی، ہم ہر وقت دیکھتے ہیں COP ہوئی تو پیسے کتنے ملے، پیسے تو نہیں ملے. ابھی ہم نے ایٹ لیسٹ ہالٹ کریں، پھر آگے کے لیے سوچیں. اپنے ریسورسز بہت ہیں ہمارے پاس، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں تو یہ کچھ ہمارا جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس واٹر پالیسی میں یہ بھی دیٹ از پارٹ آف واٹر پالیسی کہ ہم اس ڈیٹریوریشن کو ہالٹ کریں، اور اس کے لیے ایکشن پلان جو بنائیں گے والے، اس میں آپ کو کہا تھا، ان کو کہہ رہا ہوں، ایک ایگزامپل دیا تھا، ان کو بھی دیا تھا، جو 1965 میں آپ کے اسٹارٹ کے لیے اور جو کام ہوا، جو بیسن کی ہمارے پاکستان کی پوری فوٹوگرافک سرویز ہوئے، ریور کورسز ٹریس ہوئے، اور ہر ریسورس کو جو ہے نا وہ لوور انڈس اور اپر انڈس کے ریسورسز کو انہوں نے کوانٹیفائی کیا. پھر وہی ایک کمپنی، 2 کمپنیاں تھیں جن سے وہ میں نام نہیں لے رہا ہوں، وہ 2 کمپنیوں کے سے کروایا گیا کام. پھر دین اگین جب رائٹ بینک فلڈ مینجمنٹ پلان بنا سندھ میں، تو وہ بھی پھر انہیں 2 فرموں سے کروایا گیا، کیونکہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ تھا، ان کے پاس ابھی کچھ لوگ بچے ہوئے تھے، زندہ تھے، کام کر رہے تھے. جیسے ڈاکٹر شاہد صاحب نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کیا کر رہے تھے، کچھ ان کے ساتھ کام کیا، کچھ وہ ایکسپیرینس ہے. پھر جب RBOD کا جب وہ بنا رہے تھے فیزیبلٹی پلان کے بعد دین فیزیبلٹی RBOD کے لیے، تو پھر بھی ان 2 کمپنیوں کو دیا 3 مرتبہ ہے، 65 سے لے کے 92 تک. تو ہم ان واٹر ایکشن پلان میں بھی انڈس کنسورشیم کو اپنے ساتھ لیں، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے، اور ان پہ فردر ان کی بھی کچھ زیادہ ہی اور بھی لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور وہ جو پروسیجر آپ کا ہوگا، کیونکہ آج کل یہ پروکیورمنٹ کے پروسیجرز ہیں، ان میں سے یہ بھی گزریں گے، تو کچھ ان کو یہ انوالو ہو جائیں، تو یہ ہمارے سسٹم کے لیے بہترین ہوگی. اچھا، جو فلڈس ہمارے پاس آنا، اور سندھ اگر کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس پاکستان پہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، یونائٹڈ نیشن چیئرمین بھی آپ کے جو UN کے آئے اپنے سیکرٹری جنرل ادھر آئے، تو اگر کلائمیٹ چینج اگر پاکستان میں ورسٹ ہے تو اس کا ایپی سینٹر سندھ میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہاٹیسٹ پلیس ان دا ورلڈ تھی پاکستان میں تھا، اور ٹیمپریچر تو یہ کا بات ہے. اگر آپ کی تباہی سیلاب سے ہو رہی ہے تو 2010 کی فلڈ میں more than $10 billion ہمارا نقصان ہوا.
اب تک وہ لوگ نہیں سن رہے تھے بیچارے. پھر دوسری سیلاب آ گیا 2022 میں. اب جو اگر سیکرٹری جنرل یونائٹیڈ نیشن کا ہے تو یہ تباہی پاکستان میں سے پاکستان کے صوبے میں آئی تھی. تو دین آپ اپنی کنسنٹریشن اپنی جو جو ہے نا جو وہ ساری ادھر زیادہ دیں, پاکستان کو دینی چاہیے کہ پہلے اس صوبے میں اس کی پہلے آئیڈینٹیفیکیشن اور لوگوں کا ہو, لوگ شامل ہوں جو ہم سمجھتے ہیں. ادھر سے اسلام آباد والے لوگ بیٹھے ہوئے, لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ وہاں تک پہنچتے تو ان کی باتیں ہی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جو ہم ان کو سمجھاتے ہیں وہ سمجھتے نہیں. تو گویا یہ کوشش ان کے وہاں کے انڈیجینئس پیپلس کی. دیکھیں دنیا نے ابھی جب یہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ پہ جب یہ بات چلی, انہوں نے کہا کہ وہ جو پرانے تھے, جو یہ اپنے آسٹریلین ٹرائبس تھے, یہ جو امریکنس تھے اور یہ یورپینس تھے, جو پرانے لوگ تھے, کیا کرتے تھے, ان کو دیکھیں, ان کے طریقہ کار کو دیکھیں. ایک جگہ پہ لکڑیاں جنگل کو جلاتے تھے, جانور پالتے تھے, یہ جو آسٹریلین ٹرائبس تھے وہ یہ کرتے تھے. تو اس طرح ہم بھی تو سیلاب میں سروائیو کرتے تھے نا پوری سے. آپ کے پاس فکسڈ کورس ہے صدیوں سے انڈس کا. ہمارے سندھ کے آگے انڈس اوپن اپ ہوتی ہے ہر جگہ. سندھ کی آپ دیکھیں گے جو 1965 کا رپورٹ کا ایک جو کام کی بہتری وہ ہے کہ انہوں نے ایک ایریل سروے کر کے دین اس کی سوائل سروے لوور انڈس بیسن, دین ان کورسز کو ٹریس کیا, ان کورسز کی سوائل سروے کر لی اور کورسز کی ایج ڈٹرمن. تو پورے صوبے میں ہر جگہ سے انڈس میں لیفٹ ٹو ویسٹ وہ گئے ہیں, گزری ہے, اور ان کی ایسی ہی پراسپیرٹی ٹرانزینٹ رہی ہے. تو گویا کہ ہماری سندھ جو ابھی جہاں پہ کنٹینمنٹ ہے, ہم اس طرح کو کھولنا چاہتے ہیں. ہم کیونکہ یہ ڈیلٹا جو بھی کہتے ہیں سندھ اپنے سے پانی, سندھ کا ڈیلٹا نہیں ہے, یہ انڈس کا ڈیلٹا ہے. یہ ریسپانسبلٹیز پاکستان کی بھی ہے, یہ انڈیا کی بھی ہے, یہ افغانستان کی بھی ہے, اور یہ تبت چائنا والوں کی, کیونکہ وہ پہلے ہی کچھ یوز نہیں کرتے. تو وہ ہماری دو ملک ہیں جو زیادہ پانی یوز کریں ان کی ہے. تو یہ ڈیلٹا آپ لوگوں کا انڈس کا ہے. ہمارے سندھ اس میں سے اپنا لینڈ ماس لوز کر کے اگینسٹ میں ہم 20 لاکھ سے زیادہ ایکڑ آبادی ہم اپنی زمین لوز کر گئے. جہاں پہ محمد بن قاسم نے آ کے اپنے شپس روکے دیبل پہ, اب دیبل از ان واٹر سمندر میں آپ کا, جہاں سے وہ اوپر آ کے محمد توپ نے اور پھر اس نے کھڑی میں اپنا دارالخلافہ بنایا, وہ بھی وہ اس کے قریب آ کے پہنچا, دین اٹس کمنگ قریب آ رہا ہے ہمارے پھر شہروں کے. تو یہ جب شور کے نیچے جب شیلف چلا جائے گا تب جا کے ہم لوگوں کو پتا چلے گا جس ایکسلریٹڈ ریٹ سے ہماری سندھ جائے گی. پھر ہم وہ اب تو نہ وہ پانی آئے گا نہ وہ سیٹلمنٹ آئے گا جہاں سے پھر نیا ڈیلٹا بنے گا اور زمین بنے گی. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل واٹر پالیسی میں یہ طے ہوا تھا کہ 2018-19 میں ہی 10% واٹر سیکٹر کے لیے رکھ دیا جائے گا, جو نہیں رکھا گیا. دین یہ تھا کہ اپ ٹو 2030 تک 20% آف پی ایس ڈی پی کی بجٹ اور گورنمنٹس کی بجٹ کا حصہ جو ہوگا وہ ان واٹر سیکٹر کے پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے, ان کے لیے رکھا جائے گا. بالکل نہیں ہوا. تو ان پہ کسی طرح سے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ آپ اس کے لیے ہمارے جو وہ واٹر سیکٹر کے لیے بجٹس رکھیں, اور کچھ ہم اپنے آپ پہ ہی کچھ کریں کہ کریں, اور باہر والے پیسے جتنے آئیں گے وہ اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سسٹم کو ایک تباہی کے بعد اسی سسٹم کو پھر کی کوشش کرتے ہیں اس پرانے طریقے کے ساتھ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ضرورت یہ ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے, ڈیولپمنٹس ہو, یہ ساری چیزیں, تو ہم نئے طریقے سے ڈیزائن سے بنائیں, اور اس کی جو کی پیسے جو خرچ ہو رہے ہیں, جو ورلڈ بینک کے پیسے ہیں ہمارے پاس, وہی طریقے سے ٹرین ہو رہے ہیں, ان کو صحیح طریقے سے لگایا جائے تو پھر آگے چل کے بڑے نقصانوں سے بچے. تو یہ کچھ میرا اس پہ ریفلیکشنس تھے. اور واٹر پالیسی آئی ہوپ کے آگے کام ہوگا, کام کریں گے تو اس کے لیے ہم بہتر ریزلٹ آئیں گی, آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ظریف کھیڑو صاحب, چیف انجینئر اریگیشن ڈپارٹمنٹ, ایکس سیکرٹری اریگیشن ڈپارٹمنٹ, فار یور ویری انلائٹنگ ریمارکس. آپ نے ساری بحث کو سمیٹا لائٹ آف واٹر پالیسی, اور اس کے ساتھ میں آخر میں ریکویسٹ کروں گا شیلڈز کے لیے. اگر میں حسین صاحب سی ای او انڈس کنسورشیم اور مسٹر لیاقت علی چیئرمین انڈس کنسورشیم کو اسٹیج پہ بلانا شیٹ ڈسٹریبیوشن کے لیے. تھینک یو.
Mr. Zarif Iqbal. Mr. Nazir Ahmed. Ms. Humaira Jahan. Mr. Ghulam Zakir Siyal. Mr. Ghulam Mustafa Ujjan. ٹھیک ہو گیا. اگر میں کائنڈلی ریکویسٹ کر لوں جمشید فرید صاحب, اقبال حیدر صاحب, اجن صاحب, آپ بھی اسٹیج پہ آ جائیں پلیز. اور یہ آن بہاف آف انڈس کنسورشیم ہم آکسفیم ان پاکستان کو شیٹ آف اپریسیشن دینا چاہتے ہیں. اور ریپرزینٹیٹو فرام آکسفیم سارا ظفر ریسیو کریں گی. اور لاسٹلی انڈس کنسورشیم کی کچھ ممبر آرگنائزیشن جو کہ سندھ سے بہت لمبا ٹریول کر کے آئی ہیں, انہیں ہم اپریسیشن دینا چاہتے ہیں انڈس کنسورشیم کی طرف سے. فرسٹلی اگر انور مہر صاحب ناری فاؤنڈیشن کی طرف سے آ کے شیلڈ ریسیو کر لیں. عبد المجید منگریو صاحب ایس ٹی ایف کی طرف سے. علی حسن مہر صاحب ویڈیو بورڈ کی. اکبر لاشاری صاحب بی ایس او کی طرف سے. بس ایک منٹ بس اس کے بعد اب آپ. کس کی؟ ہاں ان کی ہے.
اگر ڈاکٹر اسماعیل عمر صاحب کائنڈلی اسٹیج پہ آ کے اپنی ریسیو کر لیں. تھینک یو. اب ہم یہ کانفرنس کرنے کی طرف جاتے ہیں. اس کے لیے میں سی او انڈس کنسورشیم مسٹر حسین جروار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ فائنل ووٹ آف تھینک ڈلیور کریں. تھینک یو. سب سے پہلے تو انڈس کنسورشیم کی طرف سے اور ہماری جتنی بھی ممبر آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے آج جو ہم نے نیشنل واٹر کانفرنس یہاں پہ آرگنائز کی ہے اس میں جتنے بھی ہماری ساتھ شامل ہوئے ساتھی ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نام لوں گا کچھ انسٹیٹیوشنز کے اداروں کے پرسنالٹیز جن کی مدد کے بغیر یہ نیشنل واٹر کانفرنس جو ہے وہ پاسبل نہیں تھی. تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ظریف اقبال کیڑو صاحب سے. وہ آل دا وے کراچی سے آئے, سیکریٹری ایریگیشن. انہوں نے جو سندھ واٹر پالیسی اپروو ہوئی ہے وہ ان کی لیڈرشپ میں ہوئی ہے اور پورے ایکسپیرینسز انہوں نے شیئر کیے اور اس پورے پروسیس میں انہوں نے سول سوسائٹی سب لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ میں شامل کیا. تو میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں ظریف اقبال کھیڑو صاحب کا. نذیر احمد میمن صاحب جو کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ سواٹ پروجیکٹ سے ہیں, پروگرامس سے ہیں. میرے خیال میں وہ تو میزبان ہے آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ, لیکن آل دا وے پچھلے 2.5 مہینوں سے نذیر صاحب کی فیسیلیٹیشن, ان کی سپورٹ, ان کی مدد اور گائیڈنس کے ساتھ ہم جو ہے وہ نیشنل کانفرنس ہم نے آرگنائز کی ہے. تو نذیر صاحب کا بھی بہت شکریہ. اس کے علاوہ میں حمیرہ جہازیب صاحبہ ٹیم لیڈ لیونگ انڈس, اس کے علاوہ ڈاکٹر غلام ذاکر سیال صاحب ہیں ڈائریکٹر IRI جو کہ بہت ہی بزی ہیں, مجھے پتا ہے وہ فیلڈ میں ہیں اور وہ آل دا وے وہاں سے ڈرائیو بس میں چڑھ کے, گاڑی بھی نہیں تھی, یہاں پہ اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے وہاں پہ آئے ہیں کیونکہ کوئی ورلڈ بینک کا مشن اور لوگ تھے جن کے ساتھ وہاں سے آئے ہیں. محمد احسان لگاری صاحب جو کہ ہمارے پریویس سیشن میں تھے, ممبر ارسا سندھ. ڈاکٹر رسول بخش مہر وائس چانسلر بھی ہمارے ساتھ تھے, BBSU یونیورسٹی خیرپور. محمود نواز شاہ جو صرف 5 منٹ پہلے یہاں سے نکلا, فلائٹ تھی کراچی. پریزیڈنٹ سندھ آبادگار بورڈ ڈاکٹر عبد الوہاب سیال اور ڈاکٹر مسعود گل صاحب ممبر PARC, ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ. وہ صبح سے اس سیشن میں بھی تھے, پریزنٹر بھی تھے اور ان کی ٹیم بھی تھی. ڈاکٹر محمد اسماعیل کمر صاحب جو کہ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام سے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آکسفیم ان پاکستان کی ٹیم, PARC کی ٹیم, اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز ہیں جس میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے, ایرڈ یونیورسٹی راول پنڈی ہے, سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام ہے, قائزم یونیورسٹی جو ہے وہ اسلام آباد, اور اس کے علاوہ کامسیٹ یونیورسٹی واہ کی بھی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. جو گروورس یا فارمرس ہیں ان کے بغیر یہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھی, اس کا تصور بھی نہیں ہے. تو ہماری جتنی بھی ممبر آرگنائزیشنز ہیں, اکرم وا بدین سے, دادو سے, سانگھڑ سے, سکھر سے, گھوٹکی سے, کوٹ مٹھنڈ سے, لیا سے, جتنے ہمارے فارمرز گروپ یہاں پہ آئے ان کا بھی ہم بہت جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو کوئی ساتھی رہ گیا ہو تو میں ان کا معذرت لیتا ہوں. صحافی جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں, قربان بلوچ صاحب, رضا کھٹی, جمیل ببر, اظہر لاشاری, جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل آخری کلمات کے لیے میں لیاقت صاحب کو جو ہے گزارش کروں گا, انڈس کنسورشیم کے بورڈ کے چیئر کو, کہ وہ بھی 2 منٹ آپ سے بات کر لیں اور اس کے بعد ہم چائے پیتے ہیں. بہت شکریہ. لیاقت صاحب.
میں چونکہ بھول جاتا ہوں اس لیے چھوٹے چھوٹے کوئی چاہے وہ پوائنٹ کی صورت میں میرے لیے لکھنا ضروری ہوتا ہے، تو معذرت۔ فی البدی میں پھر ویسے بھی پتا کہیں کا کہیں بہ جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے سے اشارے کرتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں دنیا میں 3 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس بھرپور قدرتی وسائل ہیں، اور ان 3 میں سے ایک پاکستان ہے۔ انہی وسائل میں سے ایک نعمت پاکستان کے ذہین اور محنتی لوگ ہیں، اور ان لوگوں میں جو کریم ہے وہ آپ سرکاری اور غیر سرکاری محکمے چلا رہے ہیں، اور ہمیں آپ پر فخر ہے۔ ہم سب اپنا اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتے رہیں گے اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انڈس کنسورشیم کا پلیٹ فارم آپ سب دوستوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہم محکموں کے جو حکومتوں کی اور ریاستوں کی جان ہوتے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، کیونکہ ٹیکنیکلٹیز آپ لوگ جانتے ہیں اور سائنٹیفک علم بھی آپ کے پاس ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ کہتے ہیں ڈیزاسٹر تب آتے ہیں جب نان ٹیکنیکل لوگ ٹیکنیکل ڈیسیژن کرتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سے جو ہو پائے ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ جو ڈیسیژن ہوں وہ ٹیکنیکل لوگوں کی آراء پہ مبنی۔ اسی کے ساتھ ہی جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ وہ طبقات جو کسی بھی وجہ سے اپنی محرومیوں کا اظہار آرٹیکولیٹڈ طریقے سے نہیں کر پاتے، ان کی ضروریات آپ تک اور دوسرے ڈیسیژن میکرز تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ تمام معززین کے تشریف لانے کا شکریہ، اور پھر آپ نے بھرپور شمولیت کی ہے اس کا پلس شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جناب چائے کے لیے چائے لگی ہے جی، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انجوائے کریں چائے۔ بہت شکریہ۔ بند ہو جائے گی ہماری